अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूरुल खुदा हबीबिना व हबीबी रब्बि किब्रिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियां सनाउल्लाह, और आज मेरे साथ प्रोग्राम के लिए जो फाज़िल शख्सियत अभी तशरीफ़ फरमा है, मैं इनका तारफ़ करवाता हूँ। आप हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब माशाअल्लाह आलिम दीन हैं, इमाम व ख़तीब हैं। आप बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देते हैं, और ख़ास तौर पर आप दावा एकेडमी बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में अपनी बहुत सी तदरीसी सरगर्मियाँ जो है वो वहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। आप अहले इल्म के यहाँ अपना एक नाम और मकाम रखते हैं, हमारे प्रोग्रामों में तशरीफ़ लाते हैं। आज भी आपने दावत कबूल की, तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारी जो गुफ्तगू का मौजू है, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक सादत है कि हम उस दिन की निस्बत के हवाले से या उस दिन के हवाले से आज बात करेंगे कि जो कुफ्र और इस्लाम के दरमियान हक़ व बातिल का पहला मार्का कहा जाता है। मेरी मुराद है ग़ज़वा बदर। जी हाँ नाज़रीन, ये तो आप सब जानते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके सहाबा इकराम के लिए जब मुशरिकीन मक्का ने मक्का मुकरमा के अंदर अरसा हयात तंग कर दिया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके साथियों ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। और फिर वो सारे वाक़यात आप सब जानते हैं, सुनते रहते हैं। वो हमारा इस वक्त का मौजू भी नहीं है और इतना वक्त भी नहीं है, लेकिन मुशरिकीन मक्का ने ये ठान रखी थी कि हमने कहीं भी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को चैन से नहीं बैठने देना है, और इस्लाम की ये शमा जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रोशन कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह, हमने इसको बुझा के रहना है। लेकिन अल्लाह के अपने फ़ैसले हैं, अल्लाह की अपनी हिकमतें हैं, और अल्लाह की ताकत सबसे बढ़कर है। वो अल कवी है, उसके सामने कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती। कुफार मुशरिकीन सब मिलकर भी अल्लाह के दीन का और उसके नाम लेने वालों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। हाँ, उनके लिए आजमाइशें आई, मुश्किलात आई, परेशानियाँ आई। वो उनकी अपनी एक आजमाइश थी, जिस आजमाइश ने उनको निखार दिया और खरे और खोटे की तमीज़ को बिल्कुल साफ और वाज़े कर दिया। मुनाफिकीन छटकर अलग हो गए और अहले ईमान अलग हो गए। मुशरिकीन ये देख नहीं सकते थे कि मुसलमान मदीना मुनव्वरा में जाकर सुकून की ज़िंदगी बसर करें। लिहाजा वो हीलों बहानों से मुसलमानों के ऊपर किसी न किसी तरीके से अपनी ताकत का रोब बिठाने के लिए और मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हमेशा कोशिशें और साजिशें करते रहते थे। उसी का एक नतीजा ये था कि फिर ये बड़ा मार्का पेश आया, जिसको हक़ व बातिल का पहला मार्का कहा जाता है, जो 17 रमज़ानुल मुबारक सन 2 हिजरी को पेश आया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुट्ठी भर सहाबा को, जिनकी तादाद तारीख़ में 313 आती है, और वो 313 बदरी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनके नाम क़यामत तक तारीख़ इंसानी में सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे और लिखे रहेंगे, और आने वाली नस्लें क़यामत तक हमेशा उनकी ईमान की दास्तानें बयान करेंगी, और आने वाली नस्लें हमेशा जो साहिब ईमान होंगे वो अपने इन बदरी साहबा पर, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दीन का अव्वलीन दिफा किया था, उन पर नाज और फ़ख्र करेंगे और उनकी सीरत का इत्तिबा करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इस ग़ज़वा बदर के अंदर बहुत से पैगामात हैं अहले ईमान के लिए, जो सबक इस शक्ल में उस वक्त के मौरख़ ने लिखे हैं, मौरख़ीन ने लिखे हैं, हमारे सामने आ रहे हैं। और फिर ये कि ये
جو اسباق ہیں یہی آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام کی شکل رکھتے ہیں۔ ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میں اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں، ہمارے دوسرے معزز مہمان پروفیسر حافظ ابوبکر صدیق صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ جی ناظرین، آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب سے آج کے اس پروگرام کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک جو کیفیت تھی اس وقت کی کہ مسلمان، جیسے میں نے ابھی گزارش کی کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ ان کا جو مشغلہ تھا یا جو ان کا کسب معاش تھا، تجارت بھی کرتے تھے، کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، تو ایک پرامن قافلہ اگر تجارت کا کہیں جا رہا ہو اور کوئی اخلاقی جواز نہ بنتا ہو کہ آپ اس قافلے کے اوپر چڑھ دوڑیں، حملہ آور ہو جائیں، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو اخلاقی طور پر بھی اور شرعی اعتبار سے بھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آج کے اس پروگرام میں آپ نے موقع دیا کہ آپ کے سننے والوں تک یہ باتیں، جو آپ کے سوالات ہیں، ان کے جوابات کی شکل میں یہ سیرت کا یہ والا پہلو بیان کیا جا سکے۔ جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ چونکہ مستشرقین کی طرف سے اس پہ بہت باتیں کی جاتی ہیں، اور ہمارا جو نوجوان ہے وہ اس طرح کی باتیں سن کر اور پڑھ کر بہت جلدی جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اور آپ کا سوال ظاہر ہے اس قافلے کی طرف ہے جو ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، اور جس سے آگے پھر سارا بدر کا واقعہ جس کی طرف جی جاتا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ پرامن ہو اور تجارتی قافلہ ہو تو اس پر حملہ نہیں کرنا چاہیے، جی یہ بات بالکل صحیح ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ لیکن اگر اس سے پہلے کے واقعات کو دیکھا جائے، اس کا پس منظر دیکھا جائے، جو آپ نے بھی اپنی ابتدائی گفتگو میں کچھ ہلکے پھلکے اشارات فرمائے ہیں، اس قافلے کے جاتے وقت جو تیاری تھی اس کے اندر کیا نیتیں تھیں، کیا ارادے تھے؟ بنیادی طور پر یہ قافلہ گیا ہی اس لیے تھا کہ زیادہ سے زیادہ مال کما کر لائیں، اور اس کے بعد یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، جو چند ایک تعداد کے اندر ابھی چند سو میں ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے، یعنی اس کا غرض ہی یہ تھی۔ دوسری بات کہ اس دوران ایسے ایسے واقعات پیش آ چکے تھے، اس سے پہلے 2 ہجری سے پہلے، 2 ہجری میں 17 رمضان 2 ہجری کے اندر یہ واقعہ پیش آتا ہے، تو اس سے پہلے ایسے واقعات پیش آ چکے تھے کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف سے مکہ تشریف لائے ہوئے ہیں، اور امیہ بن خلف کے مہمان ہیں۔ آپ بیت اللہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، اور ابو جہل جو ہے وہ آپ کو روک کے کہتا ہے کہ آپ اگر اس کے مہمان نہ ہوتے، ہمارے ایک معزز آدمی کے، تو میں آپ کو کبھی بھی ادھر نہ گھسنے دیتا، اور آپ کو مطلب دھمکیاں دی اس نے۔ جی حضرت سعد نے وہاں پر یہ فرمایا کہ تم اگر یہ کہہ رہے ہو تو پھر تمہاری جو سپلائی لائن ہے وہ ہمارے پاس سے گزرتی ہے، جی یعنی یہ ایک تمہید تھی اس غزوے کی طرف۔ دوسری بات، وہ جو چراگاہ کو لوٹا گیا، وہ مسلمانوں کی چراگاہ، اس کو لوٹا انہوں نے، اور اس کے علاوہ پھر عبداللہ بن ابی کو خط و کتابت کے ذریعے سے، پیغام رسانی کے ذریعے سے اس طرح کے پیغام بھجوانا کہ یہ ان لوگوں کو واپس بھیجیں، گویا کہ ماحول پورا جنگ کا تھا۔ جی اور اس قافلے کے اوپر بھی 40 ایسے لوگ اس کے اوپر متعین تھے جو ان کی حفاظت کے لیے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر اسلحے سے لیس تھے، اور ابو سفیان گئے ہی اس نیت سے تھے، لہٰذا یہ پہلی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ قافلہ پرامن نہیں تھا۔ جی اگرچہ ظاہری طور پر اور وقتی طور پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ارادہ نہیں تھا لڑائی کا، لیکن اگر آپ ان کی ویژنری اپروچ کو دیکھیں، جس نیت سے، جس ارادے سے وہ گئے تھے، اور جو کچھ وہ لے کر آ رہے تھے، یعنی اس حد تک تھا کہ خواتین نے اپنا سونا اور اپنے زیورات بھی دے دیے تھے کہ تم اس، نعوذ باللہ یہ الفاظ منہ پہ نہیں کہنے چاہیے لیکن منہ سے میں ادا نہیں کرنے چاہیے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ اس مسئلے کو، اس فتنے کو ختم کرنا، جی تو بددینوں کو، ان کے الفاظ یہ تھے کہ بددینوں سے اس کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے انہوں نے سب کچھ دے دیا تھا۔ جی تو ایک تجارتی قافلہ جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ بعد میں آ کے مسلمانوں سے لڑائی کرنی، ان کو ختم کرنا، تو اس کے راستے میں کھڑے ہونا اور اس کو روکنا، یہ بالکل جنگی تدبیر تو ہو سکتی ہے، یہ کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا اخلاقی جواز بھی موجود ہے اور شرعی جواز بھی۔ شرعی جواز بھی اور موجود سب سے بڑی بات کہ اخلاقیات سکھانے والے انک لعلی خلق عظیم پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، شریعت سکھانے والی آپ کی ذات ہے، جی آپ نے یہ عمل کر کے جب دکھا دیا تو اس کے بعد اس پہ پھر سوال اٹھتا ہی نہیں۔ جی ناظرین، حافظ صاحب نے اس کی بڑے اچھے انداز میں وضاحت فرما دی
کہ جہاں مسلمان تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، مشرکین بھی تجارت کیا کرتے تھے، اور مشرکین کا وہ جو قافلہ آ رہا تھا جس کے بارے میں بہت سے ابہامات اور چیمگوئیاں ایسے ایسے روشن خیال مستشرقین دانشور کرتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کیا گیا، فلاں کیا گیا، تو ایسا نہیں تھا۔ وہ قافلہ بظاہر پرامن لگ رہا تھا، لیکن اس کے اندر وہ ساری کی ساری تیاریاں موجود تھیں کہ جو در حقیقت اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تھی۔ تو ہم نے آغاز اس سوال سے کیا ہے کہ جو سوال آج کے بہت سے دین اسلام کی روح سے ناآشنا، نابلد دانشور کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں اور ابہامات پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ قافلہ ایسا نہیں تھا، اس قافلے کے اندر پوری جنگی تیاریاں موجود تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حکمت عملی تھی، جنگی حکمت عملی، کہ جس کے نتیجے میں اس قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جی پروفیسر صاحب، کچھ باتیں تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے اس پس منظر کے حوالے سے کر دیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ مشرکین مکہ کی طرف سے اس قافلے کے ساتھ ساتھ جو اور ایک پس منظر تھا اس پوری تیاری کا کہ ہم نے جانا ہے اور مسلمانوں کو یہ کرنا ہے، اور بدر کا مقام بھی ایک طرح سے منتخب ہو گیا، تو اس میں ان کا کیا وہ تھا حال احوال، اور پھر اللہ رب العالمین کی اس میں مشیت کیا تھی؟ جی میاں صاحب بہت شکریہ، اور بالخصوص بدر الکبریٰ کے اس موقع پر، اس مناسبت سے جب ہم گفتگو کر رہے ہیں، جی تو میں سمجھتا ہوں آج اگر ہم اسلام پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا بھی جو کریڈٹ ہے وہ بدر کو جاتا ہے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اگر آج یہ مٹھی بھر لوگ زمین پہ نہ رہے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ بے شک۔ تو اب اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے کیا، اور جیسے پس منظر میں ڈاکٹر صاحب نے بھی گفتگو کی اور آپ نے بھی فرمایا کہ وہ پیچھے قافلہ بظاہر تھا، لیکن وہ بظاہر نظر آ رہا تھا، حقیقت میں وہ پوری کی پوری ایک جنگی پلاننگ تھی۔ اسی لیے جب ابو سفیان اپنے قافلے کو وہاں سے رخ بدل کر مکہ کے قریب پہنچ جاتا ہے، جی اور اس سے پہلے پیغام وہاں پہ پہنچتا ہے، تو 1000 کے قریب لوگ بیت اللہ کے قریب اسلحہ لے کر، تیر و تلوار لے کر وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور جنگ کا طبل بجاتے ہیں۔ تو اس موقع پہ بہت سارے سمجھدار لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا قافلہ بچ گیا، ہمیں رک جانا چاہیے، لیکن چونکہ جو سرداران بنیادی تھے اور بالخصوص ابو جہل، وہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ہم نے یہ جنگ کرنی ہی کرنی ہے، تو اس لیے یہ ایک بہانہ تھا محض، اس کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ورنہ عین ممکن تھا کہ جیسے بعض مورخین کے یہ بھی خیال ہے کہ قافلے نے رکنا ہی بدر میں تھا، مسلمان اگر وہاں سے پیش رفت نہ کرتے تو ادھر سے مشرکین نے نکلنا تھا اور وہیں سے انہوں نے آگے حملہ آور ہونا تھا۔ یہ بھی بعض لوگوں کی رائے موجود ہے۔ تو اب تاریخ کے جب ہم اس سارے پیرائے کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ ان کی تیاریاں پہلے سے تھیں، قافلے کے ذریعے انہیں ایک آپ کہہ لیجئے کہ اضافی جو ایمونیشن چاہیے تھا، ایک بہانہ تلاش کرنا چاہیے تھا۔ البتہ اس میں اللہ رب العزت نے جو قرآن حکیم میں خوبصورت انداز سے اس منظر کو بیان کیا نا، اس میں یہی کہا کہ بظاہر تمہیں بھی لگا کہ شاید ہم ایک قافلے کو روکنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیچھے پلان جو تھا، منصوبہ جو تھا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھانا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک طرف سے تیاری جاری تھی، اور وہاں تیاری قافلہ بھیجنے سے پہلے سے شروع تھی، قافلہ بھیجنے کے بعد پھر بھرپور تیاری کی، جنگ کا طبل بجایا گیا، اور یہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بہت مختصر وقت میں اعلان کیا، بہت تھوڑی تعداد میں، بہت تھوڑے اسلحے کے ساتھ مسلمان نکلتے ہیں، اور اس میں بھی بعض بہت جذباتی مسلمانوں کا جو ہمارے سامنے منظر آتا ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اب اس میں جو پلاننگ ہوتی ہے، کفر کی پلاننگ تھی، اور احادیث میں آتا ہے کہ ابلیس خود ایک سردار کی شکل میں ان کو آ کر ابھارتا ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اور جبریل امین آپ کی تائید فرما رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کو شیئر کیا، مشاورت کی۔ وہ یقیناً تفصیلات پہ بات ہوگی کہ وہ کس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، مسلمانوں نے اس میں حصہ ڈالا، انصار کا حصہ اس میں کیا تھا، مہاجرین کا حصہ اس میں کیا تھا۔ بالآخر وہ منظر دنیا کے سامنے آیا کہ جس میں حق و باطل پھر واضح ہوا، جو کہ ابو جہل نے یہی بات کہی تھی، اس نے کہا تھا کہ ہم یہاں سے جائیں گے
اور وہ اپنی لونڈیوں کو، شرابوں کے مٹکوں کو اور اپنے ڈول ڈمکے سب چیزوں کو ساتھ لے کے عشرت کا سارا سامان لے کے جائیں گے، مسلمانوں کو ختم کر کے وہاں عیاشی کر کے آئیں گے. تو اور ادھر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا کہ ہم تو وہاں حق و باطل کو واضح کر دینا چاہتے تھے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، آپ نے پوچھا نا کہ کون کون بڑے بڑے سردار آ رہے ہیں، تو جب نام لیے گئے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مکہ نے اپنے جگر نکال کے آپ کی طرف بھیج دیے تاکہ تم ان کو کاٹ سکو. اللہ اکبر. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک منصوبہ بندی تھی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ کی تدبیریں کمال کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، کہ حق کو واضح کر دیں، بالکل اس کو ڈومینیٹ کر دیں اور باطل کو مٹا کے رکھ دیں. جی ناظرین، یہ حق و باطل کا پہلا عظیم مارکہ جو بدر کے میدان پر ہوا، اور جس کے بارے میں آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش بختی ہے، ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاریخ کے ان اوراق کو ذرا دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پھر اللہ نے حق کو غالب کر دیا اور باطل سرنگوں ہو گیا، اور وہ ابلیس جو ایک سردار کی شکل میں ابھار رہا تھا، پھر لوگوں نے اس کو میدان چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا کہ کیسے اس نے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ شیطان ایسے ہی دھوکہ دیتا ہے، ایسے گمراہ کرتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، اور جب اپنا کام نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. جی ڈاکٹر ظہیر صاحب، اتنی بڑی تعداد، جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کوئی 1000 لوگ آلریڈی تیار بیٹھے ہوئے تھے اور طبلِ جنگ بجا چکے تھے، اور ادھر مٹھی بھر جانثار 313 وہ بھی نہتے، اور جس میں کم عمر بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور جناب بوڑھے اور نوجوان بھی ہیں، سارے ملا جلا کر کے جمع پونجی یہی ہے. تو اتنی بڑی طاقت کو مقابلے میں آتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جذبات کیا تھے؟ کیا کوئی خوف ان کے قریب سے گزرا؟ جی عام طور پر تو یہ جب سوال کیا جائے ایک سینیریو میں کہ ایک طرف 1000 ہیں اور ایک طرف 300 کچھ ہیں، جی، تو فطری تو تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جو کم تعداد والا ہے وہ گھبرا جائے گا، وہ پریشان ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ صورتحال بالکل مختلف تھی. جی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان نفوس قدسیہ کا تزکیہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے. اللہ اکبر. اور ان کو تیار کیا جا چکا تھا، اور ان کی کیفیت یہ تھی. ایک تو سورہ احزاب میں قرآن نے کہا نا کہ ان کا جب احزاب کا واقعہ تھا، کہ جب مومنین کی شان یہ تھی کہ جب وہ دیکھتے ہیں لما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. احزاب میں تو یہ تھا کہ ایمان والے جب اس طرح کے لشکر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہی تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ٹھیک ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اور اس کے ذریعے سے ان کا ایمان بڑھتا ہے. یہاں پر صورتحال یہ تھی کہ ابھی بالکل ابتدا تھی، تعداد واقعی کم تھی، لیکن وہ ایسی تعداد تھی کہ وہ 313 یا 311 یا جو بھی روایات ملتی ہیں، وہ تعداد تو اتنی ہی تھی، لیکن وہ سامنے والوں کو انہوں نے ایسے ناکوں چنے چبوائے ہیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر جو جذبہ تھا، نہ وہ مرعوب ہوئے اس طاقت سے، نہ اس اسلحے سے، نہ ان گھوڑوں سے، نہ ان اونٹوں سے، کسی چیز سے مرعوب نہیں ہوئے. کیونکہ ان کے دل کے اندر کیا بات تھی. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کھجوریں کھا رہے تھے، عمر بن جام غالباً ان کا نام ہے رضی اللہ عنہ. تو وہ کھجوریں کھا رہے ہیں اور آتے ہیں رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس وقت شریک ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم اگر آؤ تو تمہیں اللہ کی رضا اور خوشنودی ملے گی. اللہ اگر تم شہید کر دیے جاؤ. کھجوروں کا خوشہ پھینکتے ہیں اور آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرے اور جنت کے درمیان اور اللہ کی رضا کے درمیان صرف یہ ایک چھوٹا سا مرحلہ ہے قتال کا تو میں اس میں بھی شریک ہوتا ہوں اور میں اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں. سبحان اللہ. اچھا، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیکھیں نا اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں. ابھی فرما رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کہ اللہ کا اپنا ایک منصوبہ تھا. وقت کا سب سے بڑا فرعون، حضور نے فرمایا میری امت کا بھی ایک فرعون تھا اور ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا. یہ جو فرعون ہے یہ اس سے بڑا تھا، اتنا بڑا فرعون، اور اللہ نے اس کا غرور کیسے خاک میں ملایا؟ ان دو جو ہے وہ کم سن صحابہ کے ذریعے سے. اب جذبے کی بات تھی کہ مروبیت ہوئی نہیں ہوئی، خوف طاری ہوا نہیں ہوا، ڈر آیا نہیں ہے، یہ تو بعد کی باتیں ہیں. وہ اس اقدامی جذبے کے ساتھ تھے وہ کم سن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. نوجوانوں کی تو بعد میں بات کرتے ہیں، چھوٹوں کی میں بات کر رہا ہوں
اتنا جذبہ تھا کہ پوچھ رہے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بتائیں ابو جہل کدھر ہے. پوچھا کیوں؟ ہمیں بتاؤ ہمارے نبی کا دشمن ہے, بتاؤ ہے کدھر. آپ نے اشارہ کر دی اور جاتے ہیں, اور ان دونوں کے ابتدائی وار کے ساتھ ہی وہ تقریباً وہ گیا. وہ بعد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اس کی جو ہے وہ اس کو موت کے گھاٹ اتارا اور اس کو جہنم حاصل کیا. اللہ اکبر. ناظرین, یہ جذبہ ایمانی تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا. دوڑو بھاگو اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس نوجوان کے بارے میں کہ اس نے کہا اگر یہ کھجوریں درمیان میں عائل ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا مارکا ہے تو کھجوریں پھینکی اور میدان جہاد میں شریک ہو گیا, اللہ کی راہ میں جامع شہادت نوش فرمایا. تو یہ جذبہ ایمانی تھا کہ جس نے ان کے ایمان کی طاقت کو اور بڑھا دیا, اور وہ دشمن کی بڑی تعداد سے اور طاقت سے مروب ہونے کی بجائے اور دلیر ہو گئے ان کے سامنے, اور ایک جذبے کے ساتھ ان کے سامنے نکلے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے عظیم فتح عطا فرمائی. جی پروفیسر صاحب, ابھی آپ نے جو تذکرہ کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر مشاورت کی سرداران انصار سے, اور جو آپ کے باقی ساتھی تھے, ظاہرہ مہاجرین بھی اس کے اندر شامل تھے. مہاجرین تو بیچارے ابھی سنبھل ہی نہیں پائے تھے کہ یہ مارکا پیش آ گیا, انصار ابھی اپنے بھائیوں کو سنبھال رہے تھے. تو یہ جو مشاورت کا عمل تھا اس میں ان سرداران کے جذبات اور خیالات کیا تھے؟ دیکھیں جی, دونوں چیزیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی پلاننگ بھی ان کے ساتھ شیئر کی, اور اس سے پہلے آپ نے ایک خطاب فرمایا جس کو تاریخ نے بڑے خوبصورت الفاظ سے بیان کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہ جب ان سے چاہا کہ اب ان سے پوچھیں کہ ان کا آگے سے کیا خیال ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر مہاجر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ آگے سے اپنے جذبات کا اظہار فرمانے لگے, تو آپ نے ذرا توجہ دوسری طرف کرنے کی کوشش کی کہ آپ تو ہیں ہی ہیں, آپ کا تو مارکا ہے ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ انصار کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ مدینہ میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. اب یہ تو مدینہ سے باہر ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کی طرف سے جواب آئے, تو پھر وہاں سے صحابہ نے جو جواب دیے, اور ان میں سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خوبصورت جواب ہے, جواب زر سے لکھنے کے قابل ہے, اور شاید یہی وہ جذبے تھے جس کی بنیاد پہ 70,000 فرشتے ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے. اللہ کا عرش ان سے ملاقات کے لیے جھوما تھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو غسل دینے کے لیے تیز قدم چلے تھے. تو یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گفتگو فرماتے ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, جس کے ساتھ آپ صلح کریں ہماری اس کے ساتھ صلح ہے, جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے ہماری جنگ ہے. اگر آپ سمندر کے کنارے گزر رہے ہیں اور آپ ہمیں کودنے کا حکم دے دیں, ہم ایک لمحے کا تردد نہیں کریں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر انہوں نے کھڑا ہونے کا حق ادا کیا, اور وہ ایمان کے اس لیول پہ کھڑے تھے کہ انہوں نے پھر ہر اعتبار سے اپنی قربانیاں پیش کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے پھر انصار سے محبت کر کے کہا کرتے تھے کہ ان سے محبت ایمان ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کیا. تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک طرح سے مشاورت بھی لے رہے ہیں. اب پانی کے کنویں سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہونے کے بجائے پیچھے سائڈ پہ کھڑے تھے. تو صحابی حضرت حباب بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں, آگے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول بتائیے وہی ہے یا یہ حرب اور مکیدہ ہے, یعنی یہ ایک پوری چال ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, وہی نہیں ہے کہ میں نے یہاں رکنا ہے, میرے خیال میں یہاں پہ رکنا, ہم رک گئے ہیں. تو کیا رائے ہے؟ انہوں نے رائے دی کہ ہمیں پانی کو اپنے پیچھے کر کے اس سے آگے کھڑا ہونا چاہیے تاکہ جنگی اعتبار سے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور اس مشورے کو لیا. اور قرآن نے جیسے کہا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے, اور وہ امرہم شورا بینہم کا وہ تصور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. حتیٰ کہ پھر اس منظر میں کیا کمال کے مناظر ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے سیدھی کرتے کرتے ایک صحابی کو کسی کو آگے کسی کو پیچھے کر رہے ہیں, اور کسی کو ایک کو چھڑی لگتی ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگتے ہیں کہ جی اچھا چھڑی لگی ہے تو اب میں تو بدلہ لوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو قمیص مبارک ہے وہ اٹھاتے ہیں, اور وہ کہتے
ہیں کہ اللہ کے رسول میری تو تمنا یہی تھی کہ دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے جو آخری کسی انسان کے ساتھ میرا لمس ہو وہ آپ کا جسد اطہر ہو۔ اللہ مور نبوت کو بوسہ دے اسی طرح ہم اللہ دیکھتے ہیں جی وہاں پہ کریٹیکل سچویشنز بھی آتی ہیں۔ جی ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ دیکھیے بہت سارے لوگ اس قافلے میں ایسے آ رہے ہیں جو نیتن نہیں آ رہے، ان کو جی گھسیٹ کر لایا جا رہا ہے، تو بنو ہاشم کے کچھ لوگ ہوں گے جن کو زبردستی لایا جا رہا ہے، ان کو کوئی قتل نہ کرے۔ اور پھر جب آپ نے ذکر کیا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جی تو اس پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال اٹھایا، انہوں نے کہا اچھا اب بالکل میدان لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کر رہے ہیں، جی اس موقع پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار تو قتل کر دیے جائیں، جی آپ کے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ کریٹیکل سچویشن تھی، اور واضح ہے جو قائد اور لیڈر ہوتا ہے وہ ایسی سچویشن کو کنٹرول کرتا ہے۔ رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ اختیار دیا تھا جی کہ آپ میرے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن نہ اتار دوں۔ جی فرمایا نہیں، منافق نہیں ہے، اور واقعتاً وہ منافق نہیں تھے، وہ ایک ان کے جذبات تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات سمجھائی جی کہ ان کو زبردستی لایا جا رہا ہے، یہ خود سے نہیں آ خود رہے، سے نہیں آ رہے اور اس لیے یہ والی سچویشن ہمیں کنٹرول کرنا ہوگی۔ جی لیکن ساتھ ساتھ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت پھر اس طرح کی کہ یہی پھر شہادت کا رتبہ بھی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ تو یہ سبحان رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری منصوبہ بندی منصوبہ بندی تھی، جس نے اس میں بڑا کمال کا حصہ ڈالا۔ اور وہ صحابہ اکرام کا اور سرداران کا سارا وہ مشاورتی عمل تھا جی کہ جس نے اس کو مزید قوت عطا کی، اور وہ پھر حکمت عملی مزید نکھر کر کے سامنے آئی، اور اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت تو ساتھ ہی، اس لیے کہ ایمانی جذبات ایسے تھے۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ جو مارکہ حق و باطل کا ہوا، پہلا بڑا مارکہ یعنی غزوہ بدر جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، اس مارکے کے اندر ہمیں کچھ احترام انسانیت کا سبق بھی ملتا ہے، اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اس بڑے مارکے کے اندر ہمارے لیے کچھ پیغام ہے۔ جی بالکل، یعنی یہ بڑا زبردست سوال اس اعتبار سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے سے پہلے جی دنیا میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ جنگی قیدی کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا۔ یعنی یہ تصور ہی نہیں تھا کہ جو جنگی قیدی بن گیا اس کے بعد یا تو وہ غلام ہے جی یا اس کی گردن مار دی یا گردن مار دی جائے گی۔ اب یہ پہلی دفعہ ہوتا ہے جی کہ جنگی قیدیوں کو چھوڑنے سے پہلے کہ میں بھی بات کروں گا، چھوڑنے کی بات بعد میں کرتے ہیں، جی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجمعین فرماتے ہیں کہ دسیوں دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ ہم خود بھوکے رہتے تھے اور اپنے اسیران کو کھانا کھلاتے تھے۔ جی اللہ اکبر۔ احترام آدمیت دیکھیے، انسانی حقوق کو دیکھیے، یعنی جو فاتح ہیں، جنہوں نے فتح کیا ہے، جو غازی ہیں، جی وہ اتنا سیکریفائز کر رہے ہیں، اتنی قربانی دے رہے ہیں کہ خود بھوکے ہیں، لیکن جو جنگی قیدی ہیں ان کو کھلا رہے ہیں۔ ان کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ حالانکہ اکبر۔ اس وقت کے دستور میں اس وقت کا جو عرف تھا اس میں اس بات کا تصور ہی نہیں تھا، بے شک۔ اور لوگ حیران، کتنے ہی لوگ ہیں جو اس حسن تعامل کو دیکھ کر بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اگلی بات کہ ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا جا رہا ہے وہ بھی تعلیم و تعلم کا معاہدہ کر کے پھر ان کو چھوڑا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے۔ اور آزاد شہری کی حیثیت سے چھوڑا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ تم اب غلام ہو، غلام بنا کر یعنی نہیں یہ چھوڑا جا سب رہا۔ سے بڑی غزوہ بدر کے اور بہت سے پہلو ہوں گے، جی لیکن ایک یہ پہلو جو احترام آدمیت کا آپ نے سوال کیا، اور بہت اچھا سوال کیا اس اعتبار سے کہ اس پر لوگوں کی نظر نہیں ہوتی۔ وہ ہماری نظر جو منفی نظر ہے نا اس قافلے پر تو جاتی ہیں، لیکن اس نقطے پر نہیں آتی جی کہ کبھی ایسے ہوا تھا اس سے پہلے یا اس کے بعد بھی لوگ کیا کر رہے ہیں، جی دنیا کے اندر ہوتا کیا ہے، اسیران جو جنگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو آپ کا اخلاق تھا کہ جنہوں نے آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک تو ان کو عزت کے ساتھ رکھنا ہے، اور جب رخصت بھی کرنا ہے تو عزت کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ سبحان ان میں اللہ۔ سے کسی کی جان کو کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ ان کو جسمانی نقصان پہنچا، نہ ان کو جو ہے ذہنی کسی قسم کی کوئی ٹینشن دی گئی، جی ان کو بڑے پرسکون ماحول میں رکھا گیا۔ اس سے بڑی احترام انسانیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ انسانی حقوق کیا ہو سکتے ہیں؟ آج کے دور میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کا واویلا کرنے والوں کے جنگی حالات آپ دیکھ لیں جی ہاں جی، اور پھر اس کا، اور جو سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں انسانی حقوق کی جی اور تنقید کرتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ نعوذ کے باللہ، صحابہ کرام نعوذ پر باللہ، اور ان کے خلفائے راشدین پر، جی ان سے سوال ہے کہ اس طرح کا کوئی، اس کا سینکڑواں حصہ، 100واں حصہ
ہزارواں حصہ بھی نہیں دکھا ہزارواں حصہ لے آؤ نہیں اس لیول کا، اس درجے کا، اس اخلاق کا. تمہارے ہاں تو کیا ہے، جنگی قیدی تو بعد کی بات ہے، تم پہلی سپلائی لائنیں بند کرتے ہو کہ وہ آزاد حیثیت میں ہوتے ہی بھوکے مر جائیں. تمہارا تو مزاج یہ ہے، اوپر سے بڑے خوشنما نعرے لے کے آتے ہو، لیکن اصل میں معاشی طور پر ایسے شکنجے ٹائٹ کرتے ہو ان کے اوپر کہ وہ آزاد حیثیت میں ہوتے ہوئے بھوکے مر جاتے ہیں. اور کتنی مثالیں دنیا کے اندر موجود ہے. لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنگی قیدیوں کے ساتھ انتہائی خوبصورت سلوک کر کے دنیا کو یہ دکھایا ہے کہ انسانی حقوق، حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو، انسانی حقوق کی ہم نے ادائیگی اسی طرح کرنی. بے شک بے شک. جی ناظرین، جس موضوع پہ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ جہاد سے متعلق ہے، یعنی غزوہ بدر پہلا جہاد کا معرکہ تھا، اور اسلام کا جو تصور جہاد ہے، جو نظریہ جہاد ہے، وہ تو ہے ہی دنیا سے ظلم کے خاتمے کے لیے، وہ ہے ہی مظلوم لوگوں کو آزادیاں دلوانے کے لیے، وہ ہے ہی انسانیت کے احترام کے لیے. وہ جہاد تھوڑی ہے جس میں لوٹ مار ہے یا جس میں ناجائز قتل و غارت ہے. یہ تو لوگوں نے اس کے ساتھ ملوث کر دیا خام خواہ میں. اور اس اتنی اعلیٰ ترین اور پاکیزہ ترین عبادت کو، جس میں صرف اسلام کی سربلندی نہیں، نسل آدم کی سربلندی، اس کو انہوں نے پلیوٹ کر دیا اس کے ساتھ ملا کر کے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی ساری. چھوٹی سی بات میں عرض کروں گا کہ پچھلے دنوں ایک صاحب نے سوال کیا مجھ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ آپ کے دست اقدس سے بھی کچھ لوگوں کو تیر بھی لگے اور اس طرح کے واقعات کیوں ملتے ہیں؟ تو بالکل آپ کا جواب جو آپ نے بھی بات ارشاد فرمائی، سیم یہی گفتگو میں نے وہاں کی. میں نے عرض کیا کہ رحمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کوئی مرضی کرتا رہے اس کے مقابلے، بلکہ اصل میں معاشرے میں سکون لے کر آنا، امن لے کر آنا، یہ ہے رحمت. یہ رحمت. اب رحمت، اس سکون کے راستے میں جو رکاوٹ بنے گا اس کا قلع کما کرنا بھی رحمت کا تقاضا ہے. رحمت کا تقاضا ہے. اور آپ کی رحمت اس سارے مفہوم کو شامل ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ حالت امن کی رحمت ہے، حالت جنگ میں رحمت یہ ہے کہ اس وقت کے جو بھی فتنہ ہے، جو بھی رکاوٹ بن رہا ہے امن عالم کے لیے، اس کی سرکوبی کرنا بھی رحمت کا تقاضا. جی ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا، جب سے یہ رحمت مسلمانوں سے اٹھ گئی، آج دیکھیں نا کہ فلسطین کے اندر کیا ہو رہا ہے. یعنی میرے خیال میں پچھلے رمضان کے بعد یا رمضان کے دوران یہ واقعات شروع ہو گئے تھے، اور نہتے اور مظلوم مسلمانوں کو، معصوم مسلمانوں کو بے گناہ قتل کرنا شروع کر دیا گیا تھا، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا. اور پھر رمضان المبارک کے اندر دیکھیے کہ بیت المقدس کے اندر ان کا داخلہ، اور ان پر وہاں پر ظلم و ستم، اور ان پر وہاں پر گولیوں کی بوچھاڑ. یہ اسی لیے ہے کہ اس امت نے غزوہ بدر کے سبق کو بلا دیا ہے، اور ان صہیونیوں نے یہ جان لیا ہے کہ اب ان کے اندر سے جہاد کی وہ روح اور تڑپ ختم ہو گئی ہے. بدر ہمیں یاد دلاتا ہے ان ساری چیزوں کی. جی پروفیسر صاحب، میں ذرا تھوڑا سا اس پہ جذباتی ہو جاتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ مجھ سے پھر کنٹرول نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخ ہے، اور ہم اغیار کی طرف دیکھ رہے ہیں. اپنی تاریخ کو دیکھنے کی بجائے، اپنے ہیروز پہ فخر کرنے کی بجائے، ہم ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جو ہمارے نہیں، اصلی دشمن چلے آ رہے ہیں. یہ فرمائیے کہ یہ جو غزوہ بدر، اتنا بڑا معرکہ جو ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سربراہی میں، اس میں نوجوان بھی شریک تھے، بچے بھی شریک تھے، جیسے آپ لوگوں نے بھی بات کی ہے. تو آج کے ہمارے نوجوان اور بچے جو ہیں، وہ اس غزوہ بدر سے کیا سبق لیں؟ میاں صاحب، سب سے پہلی بات وہی جن کو آپ جذبات میں بیان کر رہے تھے، میں سمجھتا ہوں یہ ایمانی جذبات ہیں، اور یہ ہر مسلمان کے ہونے ضروری ہیں. آج جب قبلہ اول پنجہ یہود میں ہے، اور جب ہم صلاح الدین ایوبی کو تو پکار رہے ہیں، اور خود ہم جہاد کی روح سے خالی ہیں، وہ اقبال کے کہنے کے مطابق ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. تو ایسی کیفیت میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اپنے نوجوانوں کو یہ درس دینے کی ضرورت ہے کہ زندہ رہنا چاہتے ہو، سر اٹھا کے جینا چاہتے ہو، تو وحدت امت کے لیے، اور اس کے بعد پھر جہاد کو اس کی روح کے مطابق. اور جہاد کی بات کر رہا ہوں میں، فساد والے جہاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ جس میں امیر وقت کا ہونا، جس میں شرعی تقاضوں کا ہونا، جس میں نظم وہ تو سارے اس کے سارے کے سارے تقاضوں کے مطابق وہ جہاد. تو اب غزوہ بدر ہمیں وہ ایک پورا کا پورا
میں سمجھتا ہوں پیکج دیتا ہے، ایک موٹیویشنل اسپیکٹ سے بھی جی اور ایک ریفارم لانے کے لیے بھی ہمیں ایک پورے کا پورا نظم دیتا ہے۔ جی اب دیکھیے کچھ نوجوان صحابہ وہ تھے جن کو اجازت مل گئی بدر میں شریک ہونے کی، جن میں معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما بھی ہیں، جی جنہوں نے اس فرعون امت کو قتل کیا، ابو جہل کو قتل کیا۔ لیکن دوسری طرف ایک کچھ صحابہ وہ بھی ہیں جن کو اس غزوے میں شرکت کی اجازت نہیں ملی۔ جی انہوں نے کیا کیا؟ میں مثلا اگر مثال دوں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، تقریباً عمریں برابر کی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ فوکس کر لیا کہ ہم نے اب علم کے میدان میں اپنے آپ کو وہاں لے کے جانا ہے کہ جہاں ہم امت کی رہنمائی کر سکیں گے، اور انہوں نے پھر جہاد کے حوالے سے امت کو بتلایا۔ تو دونوں کردار ہمارے سامنے تھے۔ اگر میدان سج جائے، اور جیسے 65 میں سجا تھا تو ہمارے لوگ اپنے سینوں پہ بم باندھ کے نکلے تھے، بے شک، لیکن آج بھی ضرورت ہے، اگر آج کہیں ضرورت پڑے تو ہم نکلیں۔ لیکن واضح اب جب تک یہ ہماری حکومتیں یا جو OIC بیٹھی ہے وہ اعلان نہیں کریں گی، ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس وقت تک اپنے آپ کو دوسرے پہلو سے تیار تو کر سکتے ہیں۔ پھر وہاں میدان بدر کے اندر، اچھا وہ خوبصورت میدان ہے، آج بھی جائیں وہاں پہ، ان پہاڑوں کو دیکھیں، کلیب بدر کو دیکھیں، کنویں کو دیکھیں، شہداء کے مقبرے کو دیکھیں، وہ سارے کی ساری تاریخ آپ کے سامنے آتی ہے۔ اور سب سے بڑی ضرورت جو میں سمجھتا ہوں بدر ہمیں دیتا ہے، وہ بدر ہمیں سر اٹھا کر جینے کا ڈھنگ دیتا ہے، ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ مادیت کچھ نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایمان نہیں۔ اور میں یہاں پہ نسیم حجازی کا ایک جملہ ضرور کوٹ کروں گا، وہ کہتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آگ نہیں جل رہی ہوتی، اس کی راکھ سے ہی لوگوں کے ہاتھ جل جایا کرتے ہیں۔ یہ ہماری تاریخ، ہماری وہ جلتی ہوئی آگ کی راکھ ہے، اس کو زندہ رکھیں گے تو پھر دنیا کو پتا ہوگا کہ یہ 313 یا 317 یا 311 نکلے تھے تو 1000 کو آگے لگا لیا تھا، 20,000 تھے تو 2 لاکھ کو آگے لگا لیا تھا، قادسیہ میں 40,000 تھے تو لاکھوں کو آگے بڑھا لیا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے وہی جو اقبال نے ہمیں فلسفہ بڑا خوبصورت دے دیا، فضائے بدر پیدا کر رشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی بڑی اچھی بات کی ہے پروفیسر صاحب نے کہ آج کے ہمارے نوجوانوں اور ہمارے بچوں جو ہمارا مستقبل ہے، ان کے لیے غزوہ بدر میں بڑا سبق ہے کہ اگر وہ دنیا کے اندر سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو پھر اپنے رب سے نہ لگائیں، پھر اپنے اندر وہی ایمانی کیفیت پیدا کریں، اسی امت وحدت کی طرف آئیں، اس دین سے جڑ جائیں، اور پھر دیکھیں کہ کیسے عزت و وقار خود چل کر ان کے قدموں میں آتا ہے۔ ان کو اپنی عزت و وقار کی کسی سے بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، وہ عزت و وقار اللہ نے ان کو دیا، خود دیا، چل کر آیا ان کے پاس، اس لیے کہ وہ جڑ گئے اللہ سے اور کھڑے ہو گئے اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اس عظیم مارکہ سے، غزوہ بدر سے مسلمانوں کو کچھ سیاسی فوائد بھی حاصل ہوئے ہوں گے، کچھ دفاعی فوائد بھی حاصل ہوئے ہوں گے، ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل، ظاہر ہے کہ ایک اتنی بڑی فتح ہے جس کو قرآن بھی یوم الفرقان جس دن کو کہہ رہا ہے، اور اس کے ذریعے سے قرآن نے تو یہ کہا نا کہ اس کے ذریعے سے یہ لیحق اللہ الحق بکلماتہ ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، کہ یہ وہ دن تھا کہ جس دن اللہ نے حق کو واضح کرنا تھا اور باطل کو بھی واضح کرنا تھا۔ یوم الفرقان اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ قریش مکہ بھی جب مکہ سے نکل رہے تھے تو وہ بھی یہ اپنے تئیں یہ مانگ کر آئے تھے اپنے معبود سے کہ آج ہمیں واضح ہو جائے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف ہے۔ پھر جو سیاسی اور دفاعی حوالے سے یا مذہبی حوالے سے جو وہاں پر اس وقت فوائد حاصل ہوئے، ان میں سے سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ بہت سارے قبائل اور بہت سارے لوگ متردد تھے ابھی تک کہ یہ کس طرف جاتی ہے بات، لیکن جس دن ان کو شکست ہوئی، قریش مکہ کو شکست ہوتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو فتح ملتی ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آتے ہیں اسلام کی طرف، سب سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو مدینہ کے اندر کے لوگ تھے، وہاں کا ان کے ساتھ جو معاملات تھے، جو میثاق تھا، جو ان کے ساتھ جو معاہدہ چل رہا تھا، اس کو ایک تقویت ملتی ہے اور ایک مستحکم پوزیشن میں آ جاتی ہے امت مسلمہ۔ اس وقت کے جو مسلمان تھے ان کو ایک مستحکم، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مستحکم پوزیشن، سیاسی پوزیشن ملتی ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ بارگیننگ میں معاملات اور طرح کے ہیں۔
پھر دفاعی حوالے سے جو مدینہ کے حوالے سے پہلے آپ بات ہوئی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر انصار نے کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، پہلا معاہدہ یہ تھا جی، لیکن جب باہر نکل کے بھی فتح نے قدم چومے تو اس کے بعد اندازہ ہوا کہ یہ تو ظاہر ہے کہ احقاق حق ہو گیا ہے، جی، تو اب تو فتح انشاءاللہ انہی کا مقدر ہے. تو اس کے بعد بہت سارے وہ لوگ جو معاہدہ توڑنے کے چکر میں تھے وہ بھی قریب آ گئے. قریب آ گئے. سیاسی حوالے سے بھی پوزیشن بہت مستحکم ہوئی، دفاعی حوالے سے اس لحاظ سے استحکام ملا کہ جو مختلف قبائل کی نظریں تھیں اس کے اوپر کہ نتیجہ کیا نکلے گا. پھر سب سے بڑھ کر قریش مکہ جو اتنا ایزی لے کر آ رہے تھے کہ جی ہم تو واپسی پہ جشن منائیں گے اور باندیاں بھی ساتھ لا رہے تھے، شراب کے مٹکے بھی لا رہے تھے اور سارا کچھ لا رہے تھے، وہ جب روتے دھوتے واپس گئے ہیں تو پوری اس وقت کی جو خطہ عرب تھا ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ کوئی وہی بات ہے کہ آگے اگرچہ اونٹ بھی کم تھے، گھوڑے بھی کم تھے، لیکن وہی بات ہے نا، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تحقیق بھی لڑتا ہے سپاہی. ان کے پاس تھا کچھ نہیں، ظاہری اسباب مادی اسباب میں سے کم تھا، بہت کم تھا، لیکن وہ جذبہ تھا، جذبہ اور اللہ ایمانی کی تھا، مدد اور نصرت تھی، اور سب سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سپہ سالار تھا اور ان کی معیت حاصل تھی، اللہ اکبر، جس کے نتیجے میں، اس قیادت کے نتیجے میں دفاعی طور پر بھی استحکام ملتا ہے اور سیاسی طور پر بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کی اجازت سے ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی اگر امت اپنا سیاسی قد کاٹ بنانا چاہتی ہے تو دنیا کے اندر اسی کو مانا جاتا ہے جس کے پاؤں مضبوط ہوتے ہیں، جس کے اپنے پاؤں کھڑے ہوئے ہوں، قدم لرز رہے ہوں، اس کو کون سیاسی اہمیت دیتا ہے؟ اتنی بڑی امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن اس ایمانی روح سے اور اس قیادت سے آ رہی ہے کہ جس کے اندر ذرا سا پرتو بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے صحابہ کا، خلفائے راشدین کا، اہل بیت کا کہیں نظر آتا، جذبہ ایمانی نہیں ہے. تو اس لیے سیاسی طور پر بھی اور دفاعی طور پر بھی آج امت ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے. جی پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ابو سفیان کے صرف قافلے کو ایک روکنے کے لیے مطلب تھا، کوئی جنگی اس طرح سے کوئی تیاری نہیں تھی کہ وہ جنگ کرنے کے لیے جائیں گے، لیکن